अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी नावल रूड हीरो बेस है, कज़िन मैरिज बेस है, रिवेंज बेस है, हेट टू लव स्टोरी है, फोर्स मैरिज भी है, डॉक्टर हीरोइन है और सिंगर हीरो बेस है। नावल इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद ज़रूर आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी नावल। नमाज के बाद दुआ मांग रही थी जब फोन की रिंग सुनाई दी। एक दफा तो फोन बज बज कर बंद हो गया, अब दूसरी दफा बज रहा था जो वो जाए नमाज समेट रही थी। आगे बढ़कर उसने फोन उठाकर कान को लगाया। हेलो। दानेन की मधुर सी आवाज उभरी। सरदार के दिल को जैसे तस्कीन मिली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हेलो जी, कौन? फिर से बड़े प्रेम से बोली थी। नंबर अगर उसके पास दानेन का नहीं था तो नंबर दानेन के पास भी उसका नहीं था। दानेन। भारी चाहत के खुमार से रूंधी हुई आवाज में जरदाद ने उसका नाम लिया था। उसकी आवाज को करोड़ों में पहचान सकती थी। दानेन ने फौरन कॉल काट दी थी। आखिर को ये अब चाहता क्या है? दानेन को उसकी मोहब्बत पर एक पल को भी यकीन नहीं आया था, बल्कि जरदाद की ऐसी हरकतों की वजह से उसके सारे पुराने जख्म ताज़ा हो रहे थे। ये वो शख्स था जिसके लिए रातों को उठ उठ के उसने बद्दुआएं मांगी थी, जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो अपनी ही नजरों में खुद गिर गई थी, जिसकी वजह वो पल पल अजियत को सहती रही। आज वो कितनी आसानी से कह रहा था कि वो उसकी झूठी रोज रोज बदलती मोहब्बत पर यकीन कर ले। दानेन सिकंदर अब कोई कच्ची उम्र की वो बेवकूफ दाने नहीं थी जो उसकी ऊंची बातों में आकर फिर से उसका शिकार हो जाती। और जो शख्स हर खूबसूरत चीज का दीवाना हो, उसे भला मेरी जैसी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की से मोहब्बत हो भी कैसे सकती है? वो साकित बेड पे बैठी सोचे जा रही थी। फोन कितनी बार फिर से बज चुका था। उसने फोन उठाया, कॉल काटी और उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालकर फोन को एक तरफ बेड पर उछाल दिया। बार बार फोन लगा लगा कर पागल हो गया था। वो फोन उठा ही नहीं रही थी। फिर कुछ जहन में आते ही दूसरे नंबर से कॉल मिलाई। दूसरी ही बेल पर उसकी आवाज उभरी। दानैन प्लीज कॉल मत काटना, तुम्हें टाटू की कसम। बड़ी तेजी से उसने अल्फाज अदा किए थे, उससे पहले कि वो फिर से कॉल काट देती। उसने कॉल नहीं काटी थी, पर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। दानैन मेरी बात सुनो। वो बोल रहा था, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया, पर मैं मुझे यार वो चिल्ला के बोला, दानैन मुझे तुमसे शादी करनी है। बड़ी हिम्मत हारी हुई सी आवाज थी। देखो मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, अब भी करती हो, बस तुम्हारा दिल साफ नहीं हो पा रहा है मेरी तरफ से। वो टेरेस पर टहल रहा था। देखो मैं सब संभाल लूंगा, मैं सबको राजी करूंगा। तीन उंगलियों को जोड़कर अपने होठों पर रखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। दानियर मेरी मोहब्बत पर एतबार करो, मुझे बस एक चांस और देकर देखो। उसने आसमान की तरफ ऐसे देखा जैसे इल्तिजा खुदा से भी हो। कुछ तो बोलो दानियर, दानियर। हेलो हेलो। कॉल तो नहीं कटी थी। वो कभी फोन को कान से हटाकर देख रहा था तो कभी कान से लगाकर हेलो हेलो कर रहा था। फोन बेड पर पड़ा था और दानियल बेड पर करवट लिए सोई पड़ी थी। जी तो याद आ ही गई मेरी। नरमल ने हैंड बैग सामने पड़े मेज पर रखा। वो थोड़ा सा मुस्कुराई थी, लेकिन चेहरे पर परेशानी के आसार वाजे थे। जरदाद की फोन कॉल्स ने उसका जीना हराम कर रखा था। जैसे ऊपर हो गया था। वो नंबर बदल बदल कर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कभी पैगामात, पहले कब कुछ ऑर्डर कर ले, बहुत भूख लगी है यार, मेरी जॉब अपने वाले हॉस्पिटल में करवाओ प्लीज, मैं तो तंग आ गई हूँ कसम से। वो वेटर को इशारा करते अपने मखसूस अंदाज में बोले जा रही थी। फिर अचानक दानियल के परेशान चेहरे को नोटिस किया उसने। तुम्हें क्या हुआ है, खैरियत? उसने मेज पर रखे दानियल के हाथ पर अपना हाथ रखा। खैरियत है, बस एक काम कर दो कि मेरा। दानियल ने निचला होंठ दांतों में दबाकर पुरसोच अंदाज में निर्मल की तरफ देखा। बोलो। वो बगौर दानियल का जायजा ले रही थी। तुम जैन से कहो मेरे घर रिश्ता भेजे। वो अपने हाथों से खेलते हुए धीरे से बोली। निर्मल की बातें खिल गई थी, आंखों में शरारत थी। तो ये बात है जनाब, जैन की तब लॉटरी निकल आई। तुम फिक्र ना करो मेरी शहजादी, सब मुझ पर छोड़ दो। वो अपने मखसूस शौकपन में कह रही थी। जरदाद एक तो तुम्हारी कभी समझ ना आई था हमें, तुम क्या चीज हो? विशाल ने गुस्से से झिल्लाते जरदाद की तरफ देखा। क्या ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो खुद उससे भी ज्यादा परेशान हाल लग रहा था। जरी दानियल की मंगनी है आज शाम को और तुम यहाँ खड़े होकर मुझे कह रहे हो चलो उससे मेरे रिश्ते की बात करो। तुम्हारे नजदीक ये कोई बात ही नहीं है। विशाल माथे पे 100 बल डाले उस पर चीख रही थी। और वो जो जिससे तुम्हारी बात पकी हुई है मनसा, उसका क्या? हाँ बोलो। विशाल उसका नीचे को झुका चेहरा ऊपर को उठाकर बोली। भाड़ में जाए वो मेरी तरफ से, उधारने के अंदाज में बोला। आंखों में लाली थी जो बहुत सी शब की बेदारी का वाज़ेह सबूत थी। तुम यूं ही फजूल में बहस करती रहोगी और इधर उसकी मंगनी हो जाएगी। जरदाद को अब गुस्सा आ रहा था। आज सिकंदर के फोन पर उसे इस बात का पता लगा कि दानैन का रिश्ता आया था और दानैन की ही मर्जी शामिल थी। आज उनकी मंगनी हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ था, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम पागल मत बनो, विशाल ने आवाज को धीमा रख के उसे समझाना चाहा।
نہیں کرتی اسے پسند، مجھے پتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم نے میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ کر کھڑا ہوا۔ پری کیا چیز ہو تم، جینے دو سب کو ان کے حال میں۔ جب بھی میں تمہاری طرف سے بے فکر ہوتی ہوں ایک نیا تماشا شروع کر دو تو پہلے منسا کے لیے ان سب کو اتنی مشکل سے راضی کیا، اور اب جب اس کے ساتھ سب بات ہو چکی ہے تو تم کیا کرے ہو؟ تمہیں اس سے محبت نہیں تھی؟ دانی سے ہے محبت۔ اشال نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں سر پر ہاتھ مار رکھا۔ کل کو تمہیں دانی سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ اشال کا لہجہ اب سخت تھا۔ میں جا رہا ہوں، میں خود ہی بات کر لوں گا، تم میں سے کسی نے کبھی میرا ساتھ دیا بھی نہیں۔ وہ دھاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رکو، میں چلتی ہوں۔ اچانک آنے والے خیال سے اٹھی اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ سرداد نے منسا کی دفعہ ایسے بالکل ریئیکٹ نہیں کیا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ اشال کو اس کے دل کی سچائی پہ یقین آ رہا تھا۔ پرانیہ کی چند چیزیں بیگ میں رکھتی اس کے ساتھ حیدرآباد کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں سرداد اسے پوری طرح قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے کہو اپنی محبت سنبھال کر رکھے۔ ہارون کا غصے سے برا حال تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا، میں اس لڑکے کے بالکل ضمانت نہیں دیتا، خبیث ہے یہ پورا۔ وہ سکندر کی طرف منہ کر کے بول رہے تھے، ان کو غصے سے سانس چڑھا ہوا تھا۔ اشال کو آگے کر کے وہ خود اوپر چلا گیا تھا۔ سکندر خاموشی سے پرسوچ انداز میں بیٹھے تھے۔ اب کیا ہم اپنے خاندان کا تماشا بنا لیں اس خبیث کے لیے؟ سب ہکا بکا کھڑے تھے زرداد کی اس فرمائش پر۔ ہارون کا بول بول کا برا حال تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سر توڑ دے زرداد کا۔ دانین پارلر گئی ہوئی تھی۔ بھائی صاحب ایک منٹ، آپ بیٹھے۔ سکندر نے ہارون کو صوفے پر کندھا پکڑ کر بٹھایا۔ زرداد نے جو بھی کہا ہے اس پر سوچا جا سکتا ہے، اتنی بھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے اس نے۔ سکندر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی انہیں رتی بھر بھی زرداد پر غصہ نہیں آیا تھا۔ زین باہر کا لڑکا ہے، جو بھی ہے، دل میں ایک ڈر ہے، اسے بیٹی دیتے ہوئے اگر زرداد سے دانین کی شادی ہو جاتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہارون اب سکندر کے بات تھوڑا تحمل سے سن رہے تھے۔ اب وہ نیلم کا کزن جو اتنے مان سے رشتہ لے کر گیا، وہ ہمراہ ہرگز اس بات سے خوش نہیں تھی۔ ماتھے پر 100 بل ڈال کر بولی، اماں وہ کہہ رہا ہے اتنا عرصہ ہو گیا اس کی منسا سے بات نہیں ہوئی، انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اور اس کا تو اس سے تبھی من کھٹا ہو گیا تھا جب وہ اسے برے حال میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اشال سب کو قائل کر رہی تھی، شاذر تم دانین کو پارلر سے لے آؤ، میں اس سے بات کروں گا، تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ ہارون نے دو ٹوک بات کر کے سب کو خاموش کروا دیا۔ تو پھر بات ہی نہیں بنتی، بچی خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں زرداد سے شادی۔ دانین ہلکے سے پچ پنک رنگ کے سوٹ میں سلیقے سے کیے ہوئے میک اپ اور جویلری زیب تن کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر جھکا کر وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا ضبط سے۔ دل کر رہا تھا جائے اور منہ نوچ لے زرداد کا۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں، سکندر دانین کے سر پر کھڑے کہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی تھی اور سکندر کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دانین، سکندر نے دانین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جو بھی کہوں اسے سمجھنا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں ٹھہر کر بات شروع کی۔ زرداد مجھے بہت عزیز ہے، بہت ہی پیارا بچہ ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ ہاں کچھ غلطیاں پہلے جوانی میں کرتا رہا، پر اب ایک سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور ہر لحاظ سے تمہارے مستقبل کی روشن ہونے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دل سے کہے تمہاری شادی اس سے ہو۔ سکندر کا ہاتھ ابھی بھی دانین کے سر پر تھا۔ زین اچھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا وہ اچھا نہیں ہے، پر مجھے عجیب سا ڈر ہے بیٹا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے۔ بیٹی کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب تم بولو، تم کیا کہتی ہو؟ میری خواہش جاننے کے بعد وہ سوالی نظروں سے دانین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا میں زین سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے زرداد سے شادی نہیں کرنی، گھٹی سی دھیمی سی آواز میں دانین نے کہا تھا۔ بابا پلیز مجھے زرداد کے لیے قائل مت کریں، میں اس کے ساتھ ہرگز خوش نہیں رہ سکوں گی۔ سکندر نے دانین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خوش رہو میری گڑیا، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ چھت پر انگاروں میں لوٹ رہا تھا۔ نیچے صحن میں زین دانین کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ اس کی کوئی 5ویں سگریٹ تھی۔ آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا، تکلیف تھی۔ اشال نے بتایا تھا کہ سب مان گئے تھے، لیکن دانین نہیں مانی تھی۔ دانین ہنس رہی تھی۔ زین اور اس کے گھر والے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ زین ایک کوئی بہت ہی شریف النفس قسم کا سادہ سا لڑکا تھا، آنکھوں پہ چشمہ تھا۔ دانین سے زیادہ وہ شرما رہا تھا۔ زرداد کا بس نہیں چڑھ رہا تھا، جا کر گلا دبا دے زین کا، جس کے پہلو میں اس کی محبت بیٹھی تھی۔ اس نے دیوار میں زور سے ہاتھ مارا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دانین نے چونک کر دیکھا تھا۔ زرداد آنکھوں میں خون بھر کر اجڑی ہوئی حالت میں کھڑا تھا اور ڈریسنگ میز کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زرداد تیزی سے دانین کی طرف بڑھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتا ہوا جا رہا تھا کہ زور سے اس کا وجود دیوار کے ساتھ لگا دیا، جبکہ اس کا ہاتھ منوز دانین کے ہونٹوں پر تھا۔
زرداد نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر خود کو اس کے ساتھ یوں لگایا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زرداد کی سانسوں کی آواز تک اسے سنائی دے رہی تھی، جو غصے سے تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ تڑپنے کسی انداز میں اپنا آنکھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے فولادی جسم کے آگے سب کوشش ناکام تھی۔ دانین سکندر، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ اس کے کان کے قریب وہ گر رہا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹی کو اتار رہا تھا۔ دانین مسلسل اپنے ہاتھ کو جھٹکے دے رہی تھی، تکلیف سے آنکھوں میں پانی تھا۔ زرداد نے بری طرح اس کی انگلی سے انگوٹھی کو نوچا اور اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے آواز قدموں سے وہ اوپر آئی تھی۔ زور کے دھکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زرداد بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھلا، اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا تھا۔ چہرہ پہ ایسے سکون تھا کہ اس کے آنے کی خبر جیسے پہلے سے ہوش ہے۔ دانین کا خون جل کے رہ گیا۔ سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ دانین کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کھانسی آنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ کو وہ ہوا میں مار رہی تھی، دائیں بائیں، اور دوسرے ہاتھ کو ناک پر رکھا ہوا تھا۔ میری رنگ واپس دو زری، انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ دے دوں گا، بے فکر رہو، بڑے انداز سے کہتا وہ اٹھا تھا اور اب اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زری، میں اسی وقت جا کر تائے ابا کو بتاؤں گی، میری رنگ واپس دو۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر قدم پیچھے جا رہے تھے۔ جاؤ ابھی جاؤ، ویسے بھی یہاں میری شرافت اور محبت پر کسے اعتبار ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو ایسا کرنے سے کیا تم پر اعتبار کر بیٹھوں گی میں؟ بھول ہے تمہاری؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پر اس نے تو آج جیسے شرافت بالائے طاق رکھ چھوڑی تھی۔ دانے نے جیسے ہی نظر اس سے ملائی، اس نے شرارت سے اپنی دائیں آنکھ دبائی تھی۔ چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، نچلے ہونٹ کا ایک کونا دانتوں کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ دانے ایک دم گڑبڑا گئی۔ رنگ صحیح وقت پر صحیح جگہ جائے گی، تمہیں ابھی بالکل نہیں ملے گی۔ اس کے چہرے پر گری اس کے بالوں کی لٹ کو دھیرے سے چھوا۔ دانے نے زور سے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تو زرداد نے اسی ہاتھ کو دبوچ لیا۔ شرافت تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی دانین سکندر۔ بڑے پیار سے اس کے قریب ہوا تھا۔ اب ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور پیچھے ہوا۔ جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ۔ آواز درد، دکھ اور ضد پہ آنے کی وجہ سے بھاری اور کھردری سی ہو گئی تھی۔ میں بھی کراچی جا رہا ہوں، یہ رنگ تمہاری امانت ہے، میں خود تمہیں پہناؤں گا، فکر نہ کرو، لیکن ابھی نہیں۔ جاؤ اب، شاباش۔ واپس جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا پھر سے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے ایسے کرنے سے میں پھر سے تمہاری گھٹیا محبت پہ یقین کر بیٹھوں گی تو زرداد یہ بھول ہے تمہاری، سمجھے تم؟ انگشت انگلی کی اکڑ دانین کے پختہ ارادے اور زرداد کے لیے نفرت کا واضح ثبوت تھی۔ اور میری اور میرے زین کی سچی محبت پر ایسی ہزاروں انگوٹھیاں قربان۔ بڑی حقارت سے ناک اوپر چڑھائی، رکھو شوق سے اپنے پاس۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار گئی تھی۔ زرداد نے زور کا قہقہا لگایا تھا، میری اور میرے زین۔ اس نے زیر لب دانین کے الفاظ کو دہرایا تھا اور پھر سے قہقہا لگایا تھا۔ قہقہا اتنا جاندار تھا کہ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے۔ پھر بیڈ سے اٹھا تھا اور ارد گرد تلاش شروع کر دی تھی۔ کہاں رکھ چھوڑی تھی وہ سرخ ڈائری؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا سوچ رہا تھا۔ سانولی سلونی سی محبوبہ تیری چوڑیاں رنگ کر کے جانے کیسی آس دلائی، ہائے ہائے کرے سب لڑکے۔ زرداد کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اسٹیج پہ لاکھوں لوگوں کے دل کی دھڑکن بنا گا رہا تھا۔ لڑکیاں لڑکے سب اس کے ساتھ جھوم رہے تھے، گا رہے تھے۔ زرداد نے اس کے گانے کا ریمیک کیا تھا اور اس کی آواز میں یہ گانا سب لوگوں کی دل کی دھڑکن بن کر دھڑکنے لگا تھا۔ ہر جگہ یہی گانا سنائی دے رہا تھا۔ زرداد اب ہر طرح اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ آئے دن انٹرویوز، سب سے بڑے اشتہار کا برانڈ ایمبیسڈر وہ تھا۔ زری کے نام سے اس نے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا تھا اور اب ان کی حیدرآباد والی کپڑوں کی دکان زری برانڈ کے نام میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سکندر اور شازن نے اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ دنوں میں سب حالات بدل کے رکھ دیے تھے۔ 7 ماہ کے اس پورے عرصے میں اس نے دانین سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی محبت کی شدت میں کوئی کمی آئی تھی، محبت کا رنگ تو گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دانین کے نام سے اس نے ایک البم بنا ڈالی تھی، ڈانی، جس کا مین گانا یہ ہی تھا جس پر پوری دنیا جھوم رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ منسا کی دوبارہ کبھی اس نے کال تک نہیں اٹھائی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اپنی پوری کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح پھر سے پیچ اپ ہو جائے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا، شور و گل، چیخ و پکار سیکورٹی کے بیچ میں سے گزرتا ہوا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا تھا جس کے بند شیشوں کو ہاتھ لگانے کو بھی لڑکیاں اپنی خوش قسمتی تصور کر رہی تھی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دانے نے صوفے کے پشت کے ساتھ سر ٹکایا اور آنکھیں مون لی۔ نائٹ شفٹ کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ زین سے بہت کم بات ہوتی تھی اس کی۔ وہ کبھی کبھی اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے دانین کو کال کرتا تھا۔ آج بھی زرداد کا گانا سننے پر اس کا دل مچل سا گیا تھا۔ اچھا سنو، ایک گانا بھیج رہا ہوں،
جب بھی سنتا ہوں تمہارا چہرہ لہرا جاتا ہے آنکھوں کے آگے۔ زین کی ملتان کے کسی ہاسپٹل میں جاب ہو گئی تھی، اس کا اپنا آبائی گھر بھی وہیں تھا، ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ بیچے آپ میں سنتی ہوں، سپاٹ لہجے میں کہا۔ فون کو ایک طرف رکھ کر آنکھوں کو ہاتھوں کی ہتھولیوں سے دبایا تھا۔ پیغام کی بیپ کے ساتھ اس نے فون اٹھایا۔ تھوڑی دیر پروسیسنگ کے بعد ویڈیوز زرداد کی آواز کے ساتھ گونج رہی تھی۔ سانولی سلونی سی محبوبہ، تیری چوڑیاں شطرنگ کرتی، جانے کیسی آز دلائی، ہائے ہائے کرے سب لڑکی۔ دانے نے فوراً ویڈیو بند کر دی، چہرہ تپنے لگا۔ اس گانے سے تو اسے نفرت سی ہو گئی تھی، ہر جگہ یہی بجتا سنائی دیتا تھا۔ آج تک اس نے کچھ بھی تو ایسا نہیں کیا تھا۔ ہاں، بس اس کی منگنی کی رنگ آج بھی اسی کے پاس تھی۔ اس کے بعد نہ کبھی کال کر کے تنگ کیا، نہ کبھی حیدرآباد آیا تھا، اگر آیا بھی تو گھر نہیں آیا تھا۔ جھوٹی محبت کا خمار بس اتنا سا ہی ہوتا ہے زرداد ہارون۔ اس نے آنکھیں مول لی، لیکن کانوں میں ابھی بھی اس کی آواز گونج رہی تھی، سانولی سلونی اسی محبوبہ۔ تمہیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم پاکستان آؤ؟ سامنے پڑے جوس کے گلاس کے کناروں پر اپنی انگلی کو آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے زرداد نے سامنے بیٹھی منسا کی طرف دیکھا۔ منسا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرداد 6 سال کا ریلیشن یوں نہیں ختم ہوا کرتا، منسا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، رشتہ چاہے 6 سال کا ہو یا 2 سال کا، یوں ختم نہیں ہوا کرتا، اور تمہارا اور میرا یوں ہی ختم ہوا کرتا ہے۔ یہ رسم تم نے ہی شروع کی تھی پہلے، سپاٹ لہجے میں جواب ملا۔ وہ اس بات پہ تھوڑی سی جزبز سی ہوئی تھی۔ منسا زرداد کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا کوئی ایک بھی آثار دیکھنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ زرداد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ وہاں سے ہو گئی۔ عشق، رب میں لپٹی ہوئی بھاری آواز میں جواب ملا۔ کس سے؟ منسا کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ہے کوئی ظالم؟ جوس کا گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے چہرے پہ قاتل مسکراہٹ لاتے اس نے کہا۔ تو جو مجھ سے تھا وہ کیا تھا زرداد؟ منسا نے آنسوں میں رندی ہوئی آواز سے کہا۔ خود ساختہ محبت جس میں میرے دل سے زیادہ کردار میرے دماغ کا تھا، وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ اب میرے اندر کا سارا انتظام اس کمبخت دل نے سنبھال رکھا ہے، وہ کہا لگا رہا تھا۔ منسا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منسا کی آنکھوں کی نمی صاف واضح تھی۔ دیکھو، دماغ ابھی بھی کبھی کبھی قید خانے کی چھوٹی سی کھڑکی سے چیخ چیخ کے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا تھا، آنکھوں میں نمی اس کے بھی تھی۔ مرد مضبوط جسم کا مالک ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کا بھی اسی مٹی سے سنچا گیا تھا جس سے عورت کا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت آنسو گال پر گرا کر سکون پا جاتی ہے، لیکن مرد کو اپنے آنسو پی کر دل پر ہی گرانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو دل کا دورہ پڑنے کی شرح میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ منسا ایک دم ساکت ہو گئی، اس کے بعد کوئی بات کرنے کو تھی ہی نہیں۔ وہ ایسے ہی لاش کی طرح اٹھی تھی اور چل دی تھی، جبکہ زرداد اپنے سر کو جھکائے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ جاؤ گی یا احمد کے ساتھ نکلو گی؟ حیدرآباد کے لیے کار میں بیٹھا ہوا اپنے کوٹ کے آگے والے بٹن کھول رہا تھا۔ ڈرائیور اس کے حکم کے انتظار میں اسٹرینگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم جا رہے ہو تانین کی شادی پہ؟ حیرت کے سمندر میں غوطہ لگاتی اشال کی آواز ابری تھی۔ میں نہیں جاؤں گا تو شادی کیسے ہوگی؟ کہکا لگایا تھا۔ بکواس مت کرو، دیکھو تم مت جاؤ، میں تمہیں ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ روحاں سی آواز میں اشال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، بولو آؤں تمہیں لینے؟ سن گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا۔ شام کو دانین کی مہندی تھی، ابھی 4 بج گئے تھے۔ نہیں تم جاؤ، میں آ جاؤں گی، احمد ابھی آتے ہوں گے آفس سے۔ اشال کی آواز میں بھائی کی محبت کی نمی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آؤ، میں جا رہا ہوں۔ اس نے ڈرائیور کو حیدرآباد نکلنے کا اشارہ کیا اور خود سیٹ سے ٹیک لگا کر مسکرا رہا تھا۔ جناب بھی پہنچ گئے، منال نے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ کون؟ ذری بہت گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ دانین کا رنگ ایک دفعہ زرد پڑا تھا۔ جی جناب، وہی۔ اشال نے تو بہت روکا اس کو، پر تمہیں تو پتہ ہے وہ ہر کام کرتا ہے جس سے کوئی روک دے اسے۔ منال پیچھے ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے۔ منال نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں تو پریشان کیوں ہوں گی میں؟ وہ منال کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سنا رہی تھی۔ منال کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حد تک مختلف لگ رہی تھی، نکھرا ہوا گندمی چہرہ، ہلکا سا میک اپ، پھولوں کا زیور، پر آنکھیں، چہرہ ساکت، جذبات احساسات سے خالی۔ زرداد نے سب کچھ نوٹ ڈالا تھا، برش ڈالا تھا اس کے دماغ سے۔ محبت کے جذبے سے ایسے اعتبار اٹھا تھا کہ ایک پل کو کبھی اسے زین کی محبت پر یقین بھی نہ آیا۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کرنے کے لیے بازو اوپر کیے۔ بہت کچھ زرداد کی وجہ سے بدل گیا تھا سوائے اس گھر کے، جو ہارون کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی گھر کے صحن میں ہر بار کی طرح اس دفعہ اس کی مہندی کے لیے اسٹیج سجا تھا، پر اس دفعہ انتظام اتنا شاندار تھا کہ سب حیران تھے۔ زرداد نے کسی چیز کی کمی نہ رکھی تھی۔ باہر ساؤنڈ سسٹم پر پھر اونچی آواز میں وہی گانا بج رہا تھا،
دانین نے انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا دی تھی۔ وہ مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پر آیا تو سب لوگ بے یقینی کے عالم میں اس کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ زرداد نے مہندی اپنی انگلی کی کوڑ سے اٹھا کر اس کی ہتھیلی پہ سجے پتے پر لگا دی، پھر تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا۔ پہلی شادی ہوگی جس میں دلہے نے اپنی دلہن کو مہندی لگائی ہے۔ بھاری آواز میں اس نے دانین کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دانین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اپنے مخصوص انداز میں آنکھ دبائی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دانین نہ سمجھی کی حالت میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے اس کے ذہن میں؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب کی فرمائش پر وہ گٹار تھامے اپنا وہی گانا گا رہا تھا، سانولی سلونی سی محبوبہ۔ گانے کے بول دانین کو زہر لگ رہے تھے۔ آنکھیں محبت سے بھر کے وہ بار بار کن اکھیوں سے دانین کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے لیے اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو کی آواز پر دانین نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ابھی اندر آئی تھی کچھ دیر پہلے اسے گانے سے گھبرا کر۔ تم نکلو ابھی اسی وقت۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی اس کے ایسے کمرے میں آنے پر، اور اس دن کا سارا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ جاتا ہوں ابھی۔ ویسے بھی کل تم میرے پاس ہی ہوگی تو آج بےتابی نہیں دکھانی چاہیے۔ وہ شرارت سے ہنس رہا تھا۔ بکواس مت کرو اور نکلو یہاں سے، نہیں تو میں تایا ابا کو آواز دے دوں گی۔ کوئی نہیں سنے گا، سب باہر صحن میں ہے۔ میں بھی جا رہا ہوں، تمہیں کہنے آیا تھا رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، کل نہیں سونے دوں گا۔ وہ کہکہا لگا رہا تھا۔ دانین کا ضبط سے رنگ سرخ پڑ گیا۔ نکلو میرے کمرے سے باہر اسی وقت، وہ چیخنے کے سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ جا رہا ہوں، مسکراتا وہ باہر چلا گیا، اور دانین نوچ نوچ کر اپنا زیور اتار رہی تھی۔ کیا مذاق ہے؟ ذہن اپنے سامنے پڑی ڈائری اور انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، بڑے انداز سے مسکرایا تھا زرداد۔ تم نے ڈائری پڑھ لی ہے؟ پتا تو چل گیا ہوگا کہ کتنی محبت اسے مجھ سے، گمبھیر بھاری آواز میں کہا۔ رات کے 3 بجے زین کے گھر اس کے ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے موجود تھا۔ زین کی اس سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی تھی۔ دانین کیا کبھی کسی گھر والے نے بھی ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا؟ ہاں، صرف اتنا پتا تھا کہ اس کو کہ شازر کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو کراچی ہوتا ہے۔ اس کو یہی لگا کہ میں شاید اب اسے نہ اپناؤں، اسی لیے خاموشی سے تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر بیٹھی تھی۔ کرسی کے دونوں بازوؤں پر اپنے بازو ٹکا کر وہ آگے کو جھکا کہہ رہا تھا۔ زین کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ صرف اور صرف مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور وہ بھی کرتی رہے گی، چاہے آپ اس حقیقت کے بعد بھی اسے اپنا لیں۔ اب زرداد کندھے اچکاتا اور پیچھے ہوا تھا۔ زین کیسے نہ یقین کرتا؟ اس حقیقت کی نہ صرف ڈائری ہی ثبوت تھی، بلکہ دانین کا اس کے ساتھ رویہ بھی ثبوت تھا۔ زین کو کبھی اپنے لیے اپنائیت کا احساس نہیں ہوا تھا اس کی طرف سے۔ آپ ابھی کال کریں گے چاچو کو اور منع کر دے، میری اور دانین کی یہ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے، بڑے التجا کے انداز میں زرداد نے کہا تھا۔ زین نے ایک نظر انگوٹھی کی طرف ڈالی، اور اس کی نظروں کے سامنے دانین انگوٹھی اتار کر زرداد کو پکڑاتی ہوئی نظر آئی۔ تو تم دونوں نے میرے ساتھ آج ہی یہ کیوں کیا؟ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے، زین نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ یہ تم دانین سے ہی پوچھنا، مجھے تو اس نے جیسا کہا میں نے کیا۔ پہلے وہ چپ چاپ محبت قربان کر رہی تھی، میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہو گیا، لیکن اب برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ صبح بارات لے کر آ جاتے ہیں تو چپ چاپ شادی کر لے گی، پر خوش نہیں رہے گی۔ زرداد بڑے دکھ کو ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ مجھے بات کرنی ہے دانین سے، زین نے لب پیچھے۔ ہاں تو کرے نا، زرداد نے انگلی اپنے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے کہا۔ زین نے اپنے فون سے دانین کو کال ملائی، بیل جاتی رہی پر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا، پھر ملائی پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کال نہیں اٹھائے گی تمہاری، زرداد دھیرے سے بولا۔ اب زرداد کال ملا رہا تھا۔ دانین نے کال اٹھا لی تھی۔ زین نے چونک کر دیکھا۔ ہاں مان گیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ نہیں، لے کر آئے گا وہ بارات۔ زرداد دانین کو چپ کروا رہا تھا۔ بات کرو گی زین سے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ زرداد نے کال کاٹی، زین کی طرف دیکھا۔ نہیں کرنا چاہتی بات؟ زرداد نے کندھے اچکائے۔ ڈائری میں زرداد کے لیے دانین نے اتنا کچھ لکھا تھا کہ وہ جان لینے کے بعد زین جیسے شریف انسان کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ زین کے موبائل سے زرداد نے اسے سکندر کا نمبر ملا کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ سکندر کو جیسے دھکا لگا زین کی بات پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دانین سے شادی نہیں کر سکتا، وہ صبح بارات نہیں لائے گا۔ لیکن کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ سکندر کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ آپ دانین کی شادی زرداد سے کر دیں۔ زین نے کال کاٹ دی تھی۔ زین دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا سنو یار، رات بہت ہو گئی ہے، کیا یہ رنگ میں خرید سکتا ہوں؟ زین نے بے یقینی سے دیکھا۔ کمینگی کی انتہا تھی ویسے۔ وہ مسکرا رہا تھا، پھر ایک بھاری رقم کا چیک اسے پکڑا کر وہ انگوٹھی کو اپنے جیب میں رکھ رہا تھا۔ اپنے کوٹ کو اٹھ کر بڑے انداز میں جھٹکا دیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ زین کا نمبر دانین کے فون پر چمک رہا تھا اور وہ ساتھ والی سیٹ پر پڑے موبائل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
فون اٹھایا اور کال کاٹ دی۔ وہی مسکراہٹ ہونٹوں پہ تھی۔ دانیل کو مہندی لگانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں گیا تھا اور تکیے کے پاس پڑے اس کے موبائل کو آف کر کے اپنی جیب میں رکھنے میں صرف چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ اسی لیے میرا دل شروع سے اس رشتے پر آمدہ نہیں تھا۔ سکندر کندھے گرا کر بیٹھے تھے۔ ہارون کا چہرہ اس سے بھی زیادہ پریشان حال تھا۔ زرداد نے کنکھیوں سے سب کے چہروں کا جائزہ لیا۔ سدرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ خبیث کہتا دانیل کی شادی زرداد سے کر دے، کوئی وجہ بھی نہ بتائے۔ سکندر نے زرداد کی طرف دیکھ کر کہا۔ زرداد ایک دم سیدھا ہوا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دانیل ابھی سو رہی تھی، اسے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تو چاچو آپ پھر کیوں ہو رہے پریشان؟ میں حاضر ہوں، زرداد نے دھیمے لہجے میں مگر رک رک کر کہا۔ سکندر نے زرداد کی طرف مشکور ہوتے ہوئے دیکھا۔ اوہ تو چپ بیٹھ گلوکار صاحب، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے سب۔ ہارون کو زرداد کا یوں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ چلو چلتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے ان کی طرف پتہ تو چلے، آخر کو مسئلہ کیا ہے؟ ہارون شاذر کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھے تھے۔ زرداد نے سکندر کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ بچپن میں کھلونا مانگنے کے لیے دیکھتا تھا۔ اسے پتا تھا سکندر چاہتے ہیں کہ دانیل کی شادی زرداد سے ہو۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہتے تھے اور زرداد ان کا لاڈلا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، سکندر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دانیل کا نکاح زرداد سے ہی ہوگا، سکندر نے دو ٹوک بات کی۔ وہ آج ایسا کر رہا ہے، کل اگر شادی کے بعد میری بیٹی کو چھوڑ دے تو کیا کروں گا میں؟ بس کل دانیل زرداد کی دلہن بنے گی۔ سکندر اب غصے میں تھے۔ ہارون بھی چپ سے ہو گئے تھے۔ وہ چھت پر آ گیا تھا۔ دانیل کے فون پر ابھی بھی زین کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ کال کاٹی، اب بجتے فون کو بند کر دیا۔ سگریٹ ہاتھوں میں سلگ رہی تھی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ویسے بھی ایسے عالم میں نیند کس کمبخت کو آنی تھی؟ سویا اگر تو سب پلٹ نہ جائے کہیں، اس خوف نے ہی جگا رکھا تھا۔ بابا زین ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتی ہوں اسے، آپ رکے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ بوکھلائی سی لگ رہی تھی۔ سو کر کیا اٹھی، یہاں تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سدرا ماتھا چوم چوم کے بلائیں لے رہی تھی اور بابا نے آ کر سر پر بم پھوڑ دیا کہ زرداد سے ہوگا نکاح۔ بابا اپنے موبائل دے جلدی، میرا موبائل کل رات سے نہیں مل رہا مجھے۔ کی معصوم سی شکل پریشان حال لگ رہی تھی۔ تم نہیں کرو گی اس سے بات، سمجھے تم؟ زرداد سے ہی ہوگی شادی تمہاری۔ پہلی دفعہ اتنی سختی سے بات کر رہے تھے، وہ غصے میں باہر نکلے تھے۔ دانیل اب پاس کھڑی سدرا کی طرف پلٹی تھی۔ امی مجھے موبائل دے، اپنا وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے پریشان حال لگ کھڑی تھی، ہونٹوں پر بار بار زبان پھر رہی تھی۔ سدرا نے اپنا موبائل آگے کیا تو اس نے جھپٹ کر موبائل پکڑا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے زین کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو تڑپ کے وہ بولی تھی، زین یہ بابا کیا کہہ رہے؟ ہاں، سانس اکھڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے کہ تم آج بارات لے کر نہیں آ رہے ہو۔ وہ اب پریشانی سے اپنے ہونٹوں کو کچل رہی تھی۔ تو یہی تو تم اور زرداد چاہتے تھے، دھماکہ ہی تو کر ڈالا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دانیل نے پریشانی سے ہاتھ ماتھے پر رکھا۔ تمہاری ساری ڈائری پڑھ چکا ہوں میں، جو تم نے زرداد کی محبت میں لکھی ہے۔ تمہارے ساتھ 4 سال پڑھا ہوں، ایک نظر میں پہچان لی تمہاری رائٹنگ۔ اور دکھ بھری آواز میں بول رہا تھا، ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا۔ تو زرداد ہارون، تم وہ کر جاتے ہو جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ ڈائری میں نے ہی لکھی تھی، پر وہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ زین پلیز، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، میں تمہیں سب بتا دوں گی، پہلے تم بارات لے کر آؤ۔ نہیں دانیل، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، اب اور غلطی تھی یہ محبت، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں رہا؟ تو میری بات تو سنو پہلے۔ یہ سب سارا کچھ زرداد کا، وہ گھوم گھوم کر اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ زین نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ کال ملا رہی تھی، اس دفعہ چہرہ سرخ تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ ایک دم کرفس سے مڑی تھی، تب اس کی نظر پاس ساکت کھڑی سدرا پر پڑی۔ دانیل، تم مان کیوں نہیں لیتی کہ تم صرف زرداد سے پیار کرتی ہو؟ سدرا کا لہجہ اور چہرہ دونوں سپاٹ تھے۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے جھنجلا کے سدرا کی طرف دیکھا۔ میں بہت پہلے سے جانتی ہوں، جب کہ اس کے جانے پہ تم بیمار ہوئی تھی، رات بھر اسی کا نام پکارتی تھی۔ سدرا کے ماتھے پہ بل تھے۔ اب جب ہو رہی ہے شادی تو کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ بخش دے ہماری عزت کو، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ سدرا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھا اور بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ تو آخرکار تم نے کر دکھایا زرداد، میری راہ فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ تم سے کی گئی محبت کا خمیازہ مجھے آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ دے کر رو دی تھی۔ جس شادی ہال میں اس نے آج زین کے ساتھ بیٹھنا تھا، آج زرداد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ زرداد سمیت سب لوگ ایسے خوش تھے جیسے سب کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ نرمل پاس بیٹھی اس کا ویسے ہی بنا کچھ معلومات کے دماغ چاٹے جا رہی تھی۔ میں سمجھی تھی شکل کا اتنا اچھا ہے یار، تو دل کا بھی بہت زبردست نکلا۔ دانیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کون سا زین سے محبت کرتی تھی؟ اس کو دیکھو تو ہے، وہ تو سچ میں سانولی سلونی مل گئی۔
نرمل اس کے گھر والوں سے بھی زیادہ خوش تھی، ہر شخص خوش تھا، اسے سب اپنے دشمن لگ رہے تھے، وہ تو پاس ایسے سینہ چوڑا کر کے بیٹھا تھا، ہر میدان فتح کر چکا ہو جیسے۔ سکندر نے سر پر کھڑے ہو کر اس سے سائن لیے تھے، اس نے سب کو قابو کر لیا تھا، کیا چیز تھا وہ، جو چاہتا پا لیتا تھا، ہر چیز جو اسے چاہیے ہوتی تھی اس کی ضد بن جاتی تھی، میں بھی اس کی ضد بن گئی تھی، اور کچھ نہیں، دل نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آتا وہ جلدی جلدی سب کچھ بدل چکی تھی، منہ کو رگڑ رگڑ کر دھو ڈالا تھا، آنسو اب بار بار دھونے کا کام کر رہے تھے، باہر نکل کر اس کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ ایسے پھولوں سے لیس تھا، ہر پھول اس پر ہنس رہا تھا، زور زور سے، بیڈ پر بیٹھنے کو بھی دل نہیں تھا، سامنے لگے صوفے پر بیٹھی تھی، سکندر کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی۔ مجھے اور دکھ مت دے دانین، لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھک گیا ہوں۔ دروازے پہ دستک ہوئی تھی، اس نے جلدی سے صوفے پر رکھے ٹانگیں نیچے کی، آنکھوں میں شرارت، لبوں پہ مسکراہٹ لی اور فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ دانین نے اپنے پیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ضبط کا احساس اس کے چہرے سے صاف واضح تھا۔ اس کے ساتھ آ کر صوفے پر جیسے ہی بیٹھنے لگا تو دانین تیزی سے اٹھنے لگی، پر باز زرداد کے ہاتھ میں تھا۔ بیٹھو یہاں، ایک جھٹکا دیا، اس کا نازک وجود صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ دانین نے غصے میں بھری نظر ڈالی، اس پر کوئی اثر نہیں تھا، مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ دو اپنا، اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے زرداد نے کہا، وہ ساکت بیٹھی رہی۔ میں کہہ رہا ہوں ہاتھ دو اپنا، اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ رہا تھا۔ گڈ، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اب اس کی ہتھیلی کھول دی اور دوسرے ہاتھ سے جیب میں سے کچھ تلاش کیا۔ کہاں ہے؟ ہاں مل گئی، شرارت سے ہنسا۔ کہا تھا نا یہ امانت ہے میرے پاس، صحیح وقت پر اپنے ہی ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ آنکھ دبائی، دانے نے حکارت اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ تم میری سوچ سے بھی یہ انسان ہو۔ دانین غصے سے اٹھی تھی، اور کچھ؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بڑی پرشوق نظروں سے دانین کو دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے ایک ایک لمحہ اپنے اندر اتار رہا ہو، خود غرض ہو، ظالم ہو، جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو۔ دانین دانت پیس کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور کچھ؟ ہنوز وہی انداز، یہ مت سمجھنا تم جیت گئے ہو، میں کبھی تمہارے ساتھ خوش نہیں رہوں گی اور نہ رہنے دوں گی تمہیں۔ دانین اب چیخنے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی، اور کچھ؟ وہ پھر سے بولا۔ دانین کو دیکھنے کی دلچسپی ہنوز وہی تھی، وہ اب خاموش نہ کر منہ پھلائے کھڑی تھی۔ بس اور کچھ تو نہیں کہنا تمہیں؟ دونوں ہتھیلیوں کو بند کر کے ہونٹوں پہ رکھ کے بس وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نیلے رنگ کے ڈھیلا سا کرتا پہن رکھا تھا اور ہمرنگ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی کاجل تھا، شفاف بچوں جیسی جلد تھی، وہ زرداد کے دل کو بےتاب کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ دانین کو اس کے ایسے دیکھنے سے الجھن ہونے لگی، کیا ہے اب کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ پھر وہ صوفے سے اٹھا، اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ زرداد کو ہنسی آ رہی تھی کیونکہ جیسے وہ صوفے سے اٹھا تھا وہ ایک دم سے تھوڑا سا کانپی تھی، پھر اپنے چہرے پر سختی کے آثار اتنی جلدی سے لے کر آئی کہ زرداد کو یہ نہ لگے ڈر گئی ہے۔ دانین تم نے جو بھی کہا میں نے نہ صرف سنا بلکہ قبول بھی کیا۔ اس کے بالکل سامنے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دانین نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھی۔ میں کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ لوں، جب کہ یہ جانتا ہوں تم صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تھوڑا سا قریب ہوا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی، آنکھوں میں اپنی دوسری دفعہ کی تذلیل کے بھی آثار تھے۔ غلط لگتا ہے تمہیں زری، انفیکٹ تمہیں غلط لگتا ہی نہیں، تم ہر کام کرتے بھی غلط ہو۔ وہ دانت پیس کر کہہ رہی تھی، تم نے پہلے مجھے اپنے جھوٹے پیار میں پھنسایا، وہ غلط، پھر مجھے دھتکارا، وہ غلط، غم اور غصے سے ملی جلی آواز تھی، پھر دوبارہ میرے ساتھ جھوٹا پیار جتلایا، وہ بھی غلط، اور اب مجھے جس طرح اپنایا وہ بھی غلط۔ وہ اب چیخ رہی تھی کہ تم میری محبت پر کب اعتبار کرو گی؟ تھکی سی آواز تھی، اب وہ پاس بیٹھ پر ڈھیر سا گیا تھا، لیکن چہرے پر سب کچھ پا لینے کے بعد اس کا پیار نہ پانے کا کرک تھا۔ دانین نے کچھ بھی بولنا گوارا نہیں کیا۔ اچھا ادھر پاس تو بیٹھو۔ ہاتھ پکڑ کے بیڈ پر بٹھانا چاہا تو دانین نے زور سے ہاتھ جھٹکا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا زری، غصے سے کہا۔ بات سنو میری، پیار سے دانین کے ہاتھ کو پکڑا۔ چھوڑو مجھے، ابھی چھوڑو۔ وہ بری طرح اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے تمہارے ساتھ؟ زرداد کو ایک دم چڑ ہوئی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے 6 سال ہو گئے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، آواز میں سختی ڈرائی تھی۔ زرداد ہارون، تمہاری یہ 6 سال کی خواری میرے ایک آنسو کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آواز غصے سے کانپ اٹھی۔ تو پھر تم بتاؤ، خود ہی بتاؤ، میں کیا ایسا کروں؟ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اب آواز میں پھر سے الٹے جاتی۔ کیا چیز ہو گئی تھی وہ اس کے لیے کہ وہ ساری دنیا سے لڑ جانے والا اس ایک لڑکی کے آگے بس کیوں ہو جاتی تھی اس کی؟ تم محبت کرو گے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میری
خواہش کا احترام کرتے، یوں میری نادان محبت کو ذریعہ بنا کر سب کو دھوکہ نہ دیتے۔ تم نے دوسری دفعہ مجھے میری ہی نظروں میں گرا دی ہے زرداد۔ میں شاید اب کبھی تمہارے لیے میرے دل میں بھری نفرت کو بدل نہیں پاؤں گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا تمہارا دل جیتنے کے لیے؟ آنکھیں بہت دن نہ سونے، اس کے اتنا قریب ہونے اور اس کی نفرت کی تپش کے خمار سے بھری پڑی تھی۔ اس کے بالکل قریب اور سامنے ہو کر ٹوٹے سے لہجے میں پوچھا، مجھے چھوڑ دو اور سب کو جا کر بتاؤ زین ایسا نہیں تھا، یہ سب تم نے کیا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، اس کا چہرہ اتنا قریب ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پیچھے ہوئی تھی۔ دونوں شرطیں نامنظور۔ زرداد، اس کا لہجہ پھر سے سخت ہو گیا تھا، بڑے رعب سے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ زرداد نے اپنا کان کھجایا، شروع سے کرتا اپنے دل کی ہوں میں۔ ایک دم سے دانین کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا تھا۔ دانین کا اس افتاد پر جو اچانک ہوئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کب سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں، اب بس چپ۔ دانین کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کے کہا جبکہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، زری چھوڑو مجھے۔ اسی وقت دانین کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا، ماتھے پہ بل پڑ گئے، کمر پر سے اس کے ہاتھ کو جھنجھوڑتی تو کبھی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلتی ہوئی وہ بول رہی تھی، چھوڑنے کے لیے اتنے گیم کھیلے بھلا میں نے؟ اب وہ واقعی ہوش کھو رہا تھا کہ آواز اس کے اندر کا حال بتا رہی تھی۔ دانین کے اتنے دھکے مکوں کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ کیوں ہوئی؟ وہ چیخنے کے انداز میں زور سے بولی، آنکھیں زور سے بند تھی۔ زرداد نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، سوائے نفرت کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا جب اتنا قریب کرے گا اسے تو اس کی قربت، اس کی کھوئی ہوئی محبت لوٹا دے گی، لیکن وہ تو بری طرح دھکے دینے لگی تھی اسے۔ دانین پر تو اس کی قربت کا کیا ہی اثر ہونا تھا، البتہ اس کی اپنی حالت کے اتنا قریب ہونے سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی تیز ہوتی سانسوں کے ڈر سے زرداد ایک دم اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ابھی اگر ایسا نہ کرتا تو پھر سے غلطی ہی کرتا جو ہمیشہ سے کرتا ہی آ رہا تھا۔ دانین اپنے بازو سہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ زرداد کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ اپنے خمار میں کتنی بے دردی سے پکڑ رکھا تھا اسے۔ تم کیا جانو، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، صرف تمہارے پاس ہی دل نہیں دوسرے بھی رکھتے ہیں۔ دانین نے نفرت سے دروازے کی طرف دیکھ کر سوچا تھا، جہاں سے محترم اتنے رعب سے گئے تھے، اتنا کچھ غلط کر دینے کے بعد چاہتا کہ میں اپنا دل صاف کر لوں۔ تم تو مجھے عزت تک نہیں دیتے تو سچی محبت کیا دو گے؟ صوفے پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی، ارد گرد چادر کو لپیٹ کر، سگریٹ کو پھونک کر وہ تقریباً سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کو سامنے صوفے پر سوئے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے، کمرہ بالکل خالی تھا، پھولوں کے ڈھیروں پتیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کچھ دیر لیٹا، کچھ سوچتا رہا، پھر اتر کر نیچے آ گیا۔ سامنے سب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی اور سب اسے سمجھا رہے تھے۔ جیسے ہی زرداد آیا سب نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ بڑی مزے سے جا کر دانین کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ دانین نے حیران ہو کر اس کی بے شرمی کی انتہا دیکھی تھی۔ کیا ہے؟ حق رکھتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب کو بتاؤ کہ تم نے کیا سب۔ دانین نے دانت پیستے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے آج آپ سے بات کرنی ہے، زرداد نے اونچی آواز میں کہا۔ سب لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ دانین نے چونک کر حیران سی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دیکھے چاچو، اکیلا رہ رہ کر اب تھکا پڑا ہوں، دانین کو اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زبان ہونٹوں پر پھیری۔ دانین نے گھور کے دیکھا لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو آپ سے اجازت لینی تھی اور جاب بھی کراچی میں شروع کرے گی۔ پیار سے دانین کی طرف دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ سب لوگ دانین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہکا لگا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے برخوردار اب تمہارے ہی ساتھ جائے گی، تمہیں ہم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سکندر خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ دانین کو زرداد کے ساتھ یوں بیٹھے دیکھ کر وہ بلائے لیتے جا رہے تھے۔ ٹی وی تو چلاؤ ذرا۔ شاذر باہر سے کہیں سے آیا تھا، آتے ہی جلدی سے ٹی وی آن کیا تو آخرکار ہمارے زرداد کو ان کی محبوبہ مل ہی گئی۔ اینکر بڑے شوق انداز میں اس کی شادی کی خبر دے رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی شادی کی تصاویر تھی۔ سب لوگ ٹی وی پر متوجہ ہو گئے تھے۔ دانین ایک دم وہاں سے اٹھ کر گئی تھی، بالوں کی پنیں نوچ نوچ کر اتار رہی تھی جب وہ ایک دم سے کمرے میں آ کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ دانین نے ایک نظر سامنے ڈریسنگ کے آئینے میں اسے دیکھا اور اوپر چلو اپنے کمرے میں نیچے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج ولیمے کا دن تھا۔ رات کو تقریب کے بعد وہ اوپر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہمان سب چلے گئے تھے؟ نہیں، مختصر جواب دے کر اب وہ بے نیازی سے زیور اتار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آج یہیں سو جاتے۔ بڑے مزے سے اچھل کر بیڈ پر لیٹا۔ دانین نے تڑپ کر پیچھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آنکھوں میں ناگواری بھری تھی۔ مطلب یہ کہ جہاں تم وہاں میں۔ بڑے مزے سے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ دانین نے حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ کل رات بھی صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے ٹھیک سے نہ سو سکی تھی۔ آج اگر سوچا تھا اپنے کمرے میں آرام سے سوئے گی تو زری پلیز اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے سر پر
کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دے کر لیٹ گیا تھا، اس نے جھنجھوڑا بھی۔ سو جاؤ آرام سے۔ تکیے میں سے گھٹی سی آواز آئی تھی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اس کے کمرے میں تو کوئی صوفہ بھی نہ تھا۔ کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، ایک تو ویسے سارا دن بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی، بیزاری سے اسے گھورتی رہی۔ وہ تو شاید سو بھی چکا تھا، دھیرے سے جا کر دوسری طرف لیٹ گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، وہ ایک دم سے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ دانین ماسی کو یاد کر رہی تھی جب اچانک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی زرداد نے۔ وہ آج اس کے ساتھ کراچی جا رہی تھی، نہ جانے کے لیے کتنا روئی تھی، لیکن کوئی ایک تو ہوتا جو اس کا ساتھ دیتا۔ تایا ابا وہ اب اس سے آس لگا بیٹھے تھے کہ وہ ان کے اس خبیث سپوت کو سدھارے گی۔ سکندر کا تو وہ ویسے ہی لاڈلا تھا، جس کو ایک کھلونے کی طرح انہوں نے اپنی بیٹی تھما دی تھی، اور وہ تو واقعی اس کو کھلونا ہی سمجھتا تھا، اس سے ضد لگا کر اسے اپنا بنایا تھا۔ لیکن دانین کو یہی لگتا تھا کہ ایک دن وہ پچھتائے گا، اور بالکل اسی طرح اسے بھی چھوڑ دے گا جیسے منسا کو چھوڑ دیا۔ اس انڈسٹری سے جڑے لوگوں کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے۔ جس دن ضد کا خمار اترا، اس کے لیے وہ خوش نہیں ہوگی۔ کچھ کھانا ہے؟ بڑی محبت سے پوچھا۔ لوگوں سے بچنے کے لیے سن گلاسز لگائے اور کیپ کو لے کر آنکھوں کے آگے کیا۔ زہر ہے تو وہ لا دو، سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے اب مشکل سے کھل رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی بھرا پڑا تم میں۔ بڑے ریلیکس انداز میں ترقی بترقی جواب دیا، شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا کان کھجایا۔ پھر تم بچ کر ہی رہو، ڈس نہ لوں تمہیں، ویسے سانپ جیسی خصلت کے مالک تم ہو، میں نہیں۔ دانین کا پارا چڑھ گیا تھا۔ جس دن بابا کو پتہ لگے گا تم نے کیا کیا ہے، دھوکے سے شادی کی مجھ سے، ان کی آستین کا سانپ ہو تو سوچو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ وہ دانت پیس پیس کے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ان کو بھی وہ ڈائری پڑھوا دیتے ہیں۔ پھر انگلی کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر کچھ سوچنے کے سے انداز میں رکھا۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ تم نے ہاں ہاں یاد آیا؟ انگلی کو سر کے پاس ہوا میں اٹھا کر بچوں کی طرح کہا۔ زری، میں تم اس دن کا انتظار کرتی رہوں گی کب میں صرف اور صرف تمہاری بن کے۔ وہ بڑے پریم سے اس کے لکھے ہوئے الفاظ پڑھ رہا تھا۔ ان 7 ماہ میں وہ ڈائری کو اتنی دفعہ پڑھ چکا تھا کہ سب لفظ حفظ ہو گئے تھے اسے۔ دانین کی آنکھوں میں آنسو لہرا گئے تھے۔ میں نے آج تک تم جیسا انسان نہیں دیکھا، تم دنیا میں صرف مجھے تکلیف دینے آئے ہو۔ مجھے یقین ہو گیا ہے۔ شرمندگی ہو رہی تھی آج اسے خود پر کہ اس نے اس کی جھوٹی محبت پر یقین کر کے سب لکھا تھا اس کے لیے۔ اوہ نہیں دانین، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اچانک اپنے مذاق کی گہرائی کا احساس ہوا تھا۔ جو بھی تھا، مطلب مجھے پتا ہے تم نے صرف مجھے اذیت میں رکھنے، تمہیں ٹکرانے کی سزا کے طور پر شادی کی ہے۔ آنسو گال پر ٹپک پڑے تھے جنہیں وہ بری طرح سے رگڑ رگڑ کے صاف کر رہی تھی۔ نہیں، میں سچ میں محبت کرتا ہوں دانین، ادھر دیکھو۔ کہ آنسو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے دانین نے بری طرح جھٹک دیا۔ کچھ عرصے بعد کسی دوسری لڑکی کو یہ سب کچھ ہی کہہ رہے ہوگے تم، نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دانین نے کہا۔ اسپرنگ پر گرفت مضبوط ہو ہی گئی تھی، زرداد کے ہاتھوں کی رگیں واضح ہو گئی تھی۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں یہ ثابت کروں گا۔ جبڑے بھینچ لیے تھے لیکن وہ ضبط کر رہا تھا، خود سے وعدہ لیا وہ دانین پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، اور میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تم چھوڑ دو گے مجھے، جب تمہیں اپنی یہ ضد بیکار لگنے لگے گی۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے کرو انتظار، اسی طرح بوڑھی ہو جاؤ گی، پھر سوچو گی کاش یقین کر لیتی آج سہارا بننے کو کوئی 5-6 بچے تو ہوتے۔ وہ پھر سے شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا، غصہ پر پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں تمہیں۔ دانین کا اس کی بات سن کر رنگ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا میں خود بھی چاہتا ہوں تم جان لو پہلے مجھے اچھی طرح، پھر ہی کچھ پلان کرتے ہیں۔ اب وہ کمینگی کی حد تک شرارت کے موڈ میں تھا۔ چلو نکلو، کھا لو کچھ، زندہ رہو گی تو ہی اتنا لڑ سکو گی میرے ساتھ۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے اسے کہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا اور باہر بھی نہیں آنا، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، کندھے اچکا کر دروازہ بند کرتا ہوا نکل گیا۔ پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر نیچے جھکا کے وہ لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 پیکٹ کے ساتھ جو خوشبو اڑا رہے تھے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ایک دانین کے سامنے رکھ دیا، اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ زرداد مزے سے برگر کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ لاپرواہ سا انداز تھا، اس نے ایک دفعہ بھی دوبارہ اسے کھانے کو نہیں کہا۔ رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا ولیمے کا، صبح بھی روتی رہی تھی، ناشتہ بھی نہ کیا، اور ویسے ہی کراچی کے لیے نکل پڑے تھے، اور اب کھانے کی خوشبو نے پاگل کر رکھا تھا۔ موبائل کو اس کی گاڑی میں لگے فیچر پر اڑا کے وہ پھر سے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر سگریٹ لگاتا ذرا دور چلا گیا۔ دانین نے غور سے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ جلدی سے پیکٹ کھولا اور برگر کے بڑے بڑے پیس منہ کے اندر ڈالے، 2-4 چپس اٹھا کر منہ میں ڈالے اور جلدی سے منہ صاف کیا، اور جب تک وہ کار تک پہنچا تھا وہ اسی حالت میں واپس بیٹھ چکی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔
وہ پتہ نہیں موبائل پر کیا دیکھ کر اتنے زور زور سے کہے لگا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا تھا۔ اس کو اس کی اس حالت پہ اب غصہ آنے لگا تھا۔ پھر کر اس کی طرف دیکھا جو اب بڑی مشکل سے کہے کو روکنے میں لگا ہوا تھا۔ دانیل نے گھور کر دیکھا اس کی طرف، ایسے جیسے کہہ رہی ہو کیا تکلیف ہے، پاگل کیوں ہنس رہا ہے ایسے، ویڈیو دیکھو سینڈ کی تمہیں۔ اب موبائل رکھ کے گاڑی ریورس کر رہا تھا، جبکہ لب بری طرح سے مسکراہٹ کو چھپا رہے تھے۔ دانیل نے پرتجسس انداز میں موبائل کو آن کیا، کیونکہ اس کے ہنسنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ رہ نہیں سکی اسے دیکھے بنا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی ویڈیو تھی جب وہ کھا رہی تھی اور جلدی سے جیسے منہ صاف کر کے بیٹھی تھی دوبارہ سے۔ اف، کتنی عجیب لگ رہی تھی وہ، شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ زرداد کہہ لگا رہا تھا، اس سے میں نہیں جیت سکتی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دل کیا کوئی چیز ملے اور اس کا سر ہی توڑ دے۔ کھا لو اب، 2 بائٹ لے کر آدھا تو پہلے ہی کھا چکی ہو، بڑے ہی ریلیکس انداز میں کہہ رہا تھا۔ گلاسز اتار کر ایک طرف رکھ دیے، دانیل نے پیکٹ اٹھایا پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ مجھے الگ کمرہ چاہیے، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے زرداد سے کہہ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت گھر تھا، ہر چیز اس کے ذوق کا واضح ثبوت تھی۔ اتنی خوبصورت ہر چیز تھی، اتنا حسن پسند شخص تھا، مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ پر میں ایک دفعہ بے وقوف بن چکی ہوں۔ ضرور مجھ سے شادی کے پیچھے اس کا کوئی اور ہی مقصد ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس نے ہر چیز دنیا کی رکھی ہوئی جو حسن میں بے مثال ہو، تو وہ اپنی زندگی کے اتنے اہم شخص کو اتنا معمولی کیسے چن سکتا ہے؟ دل اس کی بات کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ زرداد نے یہ سب اس کی محبت میں کیا ہے۔ بات یہ ہے مسز زرداد ہارون کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں۔ اتنے نوکر ہے گھر میں، مشروط کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہیں کیا پتا میڈیا والے کیا کیا بنا دیتے چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی، اس لیے نامنظور، میرے کمرے میں ہی رہنا پڑے گا۔ بڑے انداز میں کوٹ اتارتے ہوئے کہا، اور کچھ بازو کے کف بٹن کھولتے ہوئے کہا، مجھے الگ بیڈ چاہیے، تمہارے ساتھ ایک بستر میں نہیں سو سکتی۔ سخت لہجہ سپاٹ چہرے کے ساتھ دانیل نے کہا، بے اعتباری، ویسے ہونی بھی چاہیے۔ وہ ہنسا تھا، بازو کو فولڈ کر کے اب اوپر چڑھا رہا تھا۔ یہ بھی نامنظور، بیڈ اتنا بڑا ہے، دوسرے کنارے پہ لیٹے تمہیں ایسا ہی لگے گا تم بہت دور ہو مجھ سے۔ اب سینے پہ ہاتھ باندھے اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا، اور کچھ ہنسی کو دباتے ہوئے کہا، جب میری کوئی بات منظور میں آنی ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور کچھ دانیل نے چڑھ کر کہا، ماتھے پہ 100 بل تھے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی اس کے ساتھ رہتے رہتے۔ اس کا سر گھوم گیا تھا۔ اور کچھ کمینگی کی انتہا، اور شرارت سے کہا لگاتے ہوئے کہا، میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم نے چھوڑ دینا ہے مجھے۔ میں نہیں چاہتی تم مجھ سے بیوی والی کوئی بھی توقع رکھو۔ وہ پھر سے اپنے ارادوں سے آگاہی دے رہی تھی اسے، نامنظور، یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جبکہ میں جانتا ہوں تم کیا حیثیت رکھتی ہو میرے لیے، اس لیے میں تو ٹرائی کرتا رہوں گا۔ تم بس خود کو مضبوط رکھنا۔ اپنے مخصوص انداز میں آنکھ دبائی، دانیل پیر پٹکتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اور تم رات کو میرے سائڈ پر آئے تو یہ پاس پڑے وہاں سے تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ چادر کو سر تک لیتے ہوئے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ کوئی آواز نہیں آئی تھی نامنظور کی، وہ ابھی حیران ہی ہو رہی تھی، چادر سر تک لی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے کان کے قریب سرگوشی ہوئی تھی، نامنظور تو اس کے اوپر ہی تو جھکا ہوا تھا۔ آواز ایسے خمار آلودہ تھی کہ دل اچھل کے حلق میں آ گیا، ایک دم سے گھبرا کر اٹھی تھی۔ اب وہ کہکا لگا رہا تھا، سو جاؤ تمہاری مرضی کے بنا۔ ویسے تو جہاں اتنا کچھ صرف اپنی مرضی سے کیا ہے تو وہ اس کے قریب ہوا، پر آنکھوں میں ابھی بھی شرارت بھری تھی۔ دانیل کا رنگ ایک دم سے سرخ ہو گیا، سوچنا بھی مت، وہ چڑ گئی تھی۔ اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی سائڈ پر رہنے کا کہا۔ لو بھلا، اب سوچنے پر کیا پابندی ہے، سوچنے تو دے دو۔ قاتل مسکراہٹ اور نظروں میں بے پناہ پیار بھر کر وہ بولا تھا، انتہائی کوئی، وہ کہتے کہتے دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کا مزید اب سر کھپانے کا حوصلہ نہیں تھا، بیڈ کی سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ اتنا تھک چکی تھی کہ کب سوئی پتہ ہی نہ چلا۔ میں نہیں لے سکتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتی گاڑی کی چابی دیکھ کر دانیل نے کہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، آج کراچی آئے اسے 3 دن ہو گئے تھے۔ سرداد اسے کار گفٹ کر رہا تھا، منہ دکھائی میں، جس کی چابی کو لینے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ اتنے پیار سے لے کر آیا ہوں میں۔ وہ اب کار کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی دانیل کی طرف۔ میں کیونکہ اس پیار کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوں تو اس کار کو کیوں کر کروں؟ اپنا یہ گفٹ اپنے پاس رکھے، تھوڑے طنز اور غصے کے ملے جلے عنصر میں کہا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہجہ سخت تھا۔ زرداد نے لب بھیجے۔ پھر ہاسپٹل کیسے جاؤ گی؟ اگلا جواز پیش کیا۔ میں اپنی عادتیں نہیں خراب کرنا چاہتی، یہ سب پتہ نہیں کتنے عرصے تک میرے پاس ہو۔ عارضی چیزوں کو میں اپنی ضرورت نہیں بناتی، وہ کندھے اٹکا کر بولی۔
لیکن میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ٹیکسی میں دھکے کھاتے پھرے۔ چابی دوبارہ اس کے آگے کی۔ تمہیں جتنا میرا خیال ہے یہ میں دیکھ چکی ہوں بہت دفعہ اپنی زندگی میں۔ یہ کار تمہیں مبارک ہو۔ وہ کار پر ایک نظر ڈال کر اندر جا چکی تھی۔ مشہود منع کر دو۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیزار سے شکل بنا کر مشہود کو کہہ رہا تھا۔ سر ان کی کال آئی ہے، وہ پیسے بڑھا رہے ہیں، مشہود نے پھر ریکویسٹ کے انداز میں کہا۔ زرداد نے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے۔ وہ واقعی پریشان تھا کیونکہ ایسا ایٹیٹیوڈ اس نے پہلے کبھی کسی چینل کو نہیں دکھایا تھا جیسا وہ آج کرنے جا رہا تھا۔ ارے یار بھاڑ میں جائے پیسے، تمہاری بھابھی کو کوئی کام ہے ضروری، اور ہاں آئندہ کسی بھی چینل سے یہ کپل انٹرویو کی فرمائش آئے صاف منع کر دینا خود سے ہی۔ وہ غصے کی برداشت کے آخری حد پر تھا اور چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا لیکن مشہود نے پھر سے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کا خراب موڈ اسے چپ کروا گیا۔ او یار بس کرو نا، سر میں درد ہے۔ بیزار اس سے خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ وہ پورا 1 گھنٹہ دانین کے ساتھ سر کھپا کر آیا تھا، اس پر غصہ اتار نہیں جا سکتا تھا تو خود پر ہی نکال رہا تھا۔ پاکستان کے ٹاپ چینل میں سے ایک چینل کی طرف سے زرداد اور اس کی وائف کے انٹرویو کے لیے شو کی فرمائش آئی تھی لیکن دانین کسی صورت بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اوکے سر ڈونٹ وری، مشہود فون سے نمبر ملاتا ایک طرف چل دیا۔ اسے ابھی آ کر بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مشہود نے اسے اسی ٹی وی چینل کے پروڈیوسر اور اینکر کو بتایا کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ اوہ نازش، وہ ٹی وی چینل کے اینکر سے خوش دلی سے ملا تھا۔ وہ نازش کو جانتا تھا، بہت بار وہ شوز میں پارٹیز میں ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ تم نے تو اپنی بیوی کو ایسے چھپا لیا، نازش مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہم سب تو تمہاری ریسیپشن پارٹی کا ویٹ کرتے رہے۔ اس نے نازش کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے اس سے گلہ کر رہی تھی، ریسیپشن پارٹی نہ دینے کا، اور یہ گلہ صرف وہی نہیں کر رہی تھی، سب کر رہے تھے۔ میں ملنا چاہتی ہوں دانین سے، ریکویسٹ کرنی ہے اسے۔ ایکچولی ہمارے چینل نے آپ کے آنے کا انفارم کر دیا تھا، ریٹنگ اپ پر ہے، پلیز آپ یو شو مت چھوڑیں، میں میم سے بات کرتی ہوں، آپ بلوا دیں۔ نازش ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے بات کری تھی۔ میم پلیز۔ نازش ساری بات دانین سے ڈسکس کرنے کے بعد اب اسے التجا کر رہی تھی جبکہ دانین خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ چہرے پر ایسی کوئی ناگواری نہیں تھی جو زرداد سے بات کرتے وقت ہوتی تھی۔ زری نے ہمیں کبھی اس طرح انکار نہیں کیا تھا پہلے، اس لیے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ہم شو کی پروموشن کا اشتہار ہرگز نہ دیتے اگر اس بات کا علم ہوتا، لیکن اب ہم مجبور ہیں۔ آپ اپنا کام چھوڑ سکتی ہے کیا ہمارے لیے؟ نازش التجا کے انداز میں اسے کہہ رہی تھی۔ دانین دھیرے سے مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں شام کو، وہ بہت اخلاق سے بولی تھی۔ زرداد نے بہت مشکور نظروں سے دانین کی طرف دیکھا تھا۔ ہے زری، یور وائف از سو انوسینٹ، I like her. Lucky man you are. نازش بڑی خوش دلی سے کہہ رہی تھی اور زرداد محبت پاش نظروں سے دانین کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے آج اس کی عزت رکھ دی تھی۔ اسے شو سے پہلے میک اپ آرٹسٹ نے تیار کیا تھا۔ سیاہ ستاروں اور کندن سے چمکتی ساڑی اس کے لمبے قد پر گزر ڈھا رہی تھی اور بولڈ میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ تیار ہونے کے بعد زرداد کے سامنے آئی تو زرداد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو جھکنے کی ایکٹنگ کی۔ ہوش تو اڑا ہی دیے تھے دانین نے، زہر لگ رہا تھا اسے وہ اس طرح کرتے ہوئے، اوپر سے ساڑی ایسی تھی، بھر کے میک اپ کر دیا تھا۔ نازش انہیں اندر داخل ہونے کا طریقہ بتا رہی تھی کہ کس طرح زرداد کو ایک ہاتھ اس کے گرد گھمانا ہے۔ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایسے ہی آ جاتے ہیں ہم، دانے نے بہت دیر سے کہا۔ بڑی مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی وہ۔ نو نو مائی ڈارلنگ، ایسے نہیں پلیز، نازش نے اسے پیار سے کہا اور التجا کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ زرداد پکڑو دانین کو، وہ آرڈر دیتی ہوئی شو کے فرنٹ میں چلی گئی تھی۔ زرداد کا سانولی سلونی والا گانا بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا۔ زرداد نے اس کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا تھا، کمر پر ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی، پھر اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ دانی تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ اس کے چہرے کو جذبات سے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، خود پینٹ کوٹ میں بجلی گرانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ دانے نے سٹ پٹا کے اپنا چہرہ پیچھے کیا کیونکہ سرگوشی کے بعد بھی اس کا منہ اتنا ہی قریب تھا کہ دانین کی گردن پر اس کی گرم سانسیں پڑ رہی تھی۔ وہ شو میں تالیوں کی گونج اور بیک گراؤنڈ میں بجتے گانے کی ملی جلی آوازوں میں داخل ہوئے تھے۔ زرداد کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ دانین کے بیٹھنے کے بعد زرداد اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، وہی سب کو زیر کر دینے والی مسکراہٹ۔ واو زرداد، آپ تو چھپے رستم نکلے، کوئی خبر نہیں کی شادی کی، اچانک بس دھماکہ کر ڈالا، نازش نے شرارت کے انداز میں زرداد سے پوچھا۔ زرداد نے جاندار کہکا لگایا تھا، پھر خجل سا ہو کر کان کھجایا۔ آج تو پہلے ہمیں ایک بات کنفرم کر دے، آپ کی ریسنٹ البم آئی تھنک ان کی ہی نیم پر ہے؟ نازش کا اگلا سوال۔ یس
कोट को एक झटका दिया और होंठों पर जुबान फेरी। ओह वेरी गुड, मतलब लॉ और आपका सॉन्ग सांवली सलोनी आपकी दानेन के लिए ही था। आई एम राइट। नाजिश भी पूरा एंजॉय कर रही थी। जी बिल्कुल, इन्हीं के लिए था जिसने मुझे इतना नाम दे दिया। इसी गाने की वजह से मुझे इतनी शोहरत मिली। बेशक दानेन मेरे लिए बहुत लकी है। जैसे ही ये मेरी जिंदगी में आई सब कुछ बदल गया। सरदार ने चमकती आंखों और सच्चे दिल से कहा। दुनिया जहां का झूठा इंसान, दानेन ने दिल में जल के सोचा था। तो आपकी शादी फीवर लॉ, नाजिश ने शरारत से मुस्कुराती हुई पूछ रही थी। लॉ प्लस अरेंज ही समझे। जरदाद ब्लश भी हो रहा था। लॉ प्लस अरेंज का कुछ लगता बता नहीं सकता क्या? अब कैसे धोखा देकर फंसाया है मुझे? तो दांत पीसती हुई सोच रही थी। वाह दैट्स ग्रेट। वैसे तो मिस दानेन बहुत खूबसूरत है। आपको क्या अच्छा लगा इनमें? नाजिश अब दानेन को मुस्कुरा कर देख रही थी। ये पूछे क्या अच्छा नहीं लगता मुझे? ये पूछे क्या अच्छा नहीं लगता मुझे? आई लव हर। मुझे लगता है मैं उनके बिना जी नहीं सकता। सरदार ने मोहब्बत से दानेन पर फिदा होने के से अंदाज में कहा। सारा शोर तालियां पीट रहा था जरदाद की इस बात पर। बस वो थी जो उन अल्फाज को धोखा समझ रही थी, झूठा। कल यही सब किसी और के लिए कह रहा होगा। ओह माय गॉड दानेन, हाउ लकी यू आर। नाजिश ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर दानेन की किस्मत पर रश्क किया था। वैसे डॉक्टर्स ज्यादातर डॉक्टर्स से ही शादी करते हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? जरदाद एक सिंगर एक डॉक्टर, कैसा रिलेशन आपका? नाजिश हाथों को दाएं बाएं घुमाती हुई पूछ रही थी। जरदाद ने कहका लगाया था, एक जानदार कहका। फिर अपने मखसूस अंदाज में कोट को झटकते हुए बोला। मेरे ख्याल से कभी कभी डॉक्टर्स को मरीज से भी शादी करनी पड़ती है। उनके इश्क ने बीमार कर रखा था, अगर ना मिलती तो कैसे जीता। वो मुस्कुरा रहा था। सब लोग उसकी उस बात पर चीख रहे थे, तालियां बजा रहे थे। हाय, नाजिश ने उसकी इस बात पर बड़ी अदा से सीने पर हाथ रखा। अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू एंड यू आर वाइफ। उसने मुंह पे हाथ रखे दोनों को हवा में बोसा दिया। अब वो दानेन से पहले उसका तारुफ लेती रही, फिर आंखों में चमक और शरारत भरकर पूछा। दानेन आपको प्रॉब्लम तो होती होगी जब लड़कियां यूं जरदाद के इर्द गिर्द मंडलाती होगी। नहीं, दानेन ने बड़ी मुश्किल से मसनूई मुस्कुराहट होठों पे सजाई। वो बचपन से ही उनके इर्द गिर्द मंडलाती रही है। ये मेरे लिए नया नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। जरदाद के साथ साथ पूरा शोक कह कहे से गूंज उठा था। चले दानेन, आप हमें बताएं कैसे प्रपोज किया था उन्होंने आपको? नाजिश तो शौक नजरों से अब दानेन के जवाब का इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया था, मेरी तरफ से अरेंज मैरिज है। लॉ सिर्फ इनकी तरफ से था। अपने अल्फाज पे नरमाहट का लबादा चढ़ाकर वह मुश्किल बोल पाई थी। ओह सरी, क्या ये सच कह रही है? नाजिश हैरान होकर जरदाद की तरफ देख रही थी। ये अपना प्यार हमेशा छुपा कर रखती है। जरदाद हंस कर बोल रहा था। वो सिर्फ मुझ पर ही लुटाती है। और शरारत से दानेन की तरफ देख रहा था। शी लव्स मी अलॉट। दाद ने दिल पे हाथ रखकर तो यकीन अंदाज में कहा। दानेन का दिल किया मुंह नोच ले उसका। वाह, दानेन के लिए वही सॉन्ग हो जाए। नाजिश अब जरदाद को गाना गाने के लिए कह रही थी। सांवली सलोनी सी महबूबा। सरदार दानेन को मोहब्बत भरी नजरों से देखता हुआ गा रहा था। सब लोग झूम रहे थे। थैंक यू। उसके बिल्कुल अकब से आवाज उभरी। वो कुछ सोचने के से अंदाज में ड्रेसिंग के सामने बैठी जेवर उतार रही थी जब जरदाद ने बिल्कुल पीछे खड़े होकर कान में सरगोशी के अंदाज में कहा। वो किस लिए? सपाट लहजा साकिब चेहरा लिए दानेन ने कहा। वो सया साड़ी मलबूस अपने सारे जलवे समेत विराजमान थी। जरदाद की बेतरतीब होती धड़कनों से अक्सर अनजान आज के दिन के लिए वो भरपूर तरीके से मुस्कुरा रहा था। धीरे से बिल्कुल उसके सामने आकर एक ड्रेसिंग मेज से लगाकर एक भरपूर नजर उस पर डालते हुए कहा। और वहाँ जो कुछ तुमने कहा उसके लिए, भारी आवाज में कहा। आंखें इसके आज के होशरुबा रूप के नशे से भरपूर थी। मैंने वहाँ जो भी कहा वो सब सच कहा था, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोले थे। कानों से झुमका उतारकर जोर से मेज पर रखते दाने ने तंज के लहजे में कहा। अच्छा, मैंने कौन सा झूठ बोला? वो हंस रहा था। सीने पर हाथ बांधकर दिलचस्पी से उसे देखा। आज तो हर अंदाज में प्यारी ही लग रही थी। सब झूठ था, वो मोहब्बत और वो जो लव प्लस अरेंज वाली बात। दाने ने चेहरे पर दुनिया जहां की नागवाई लाते हुए कहा। अब वो गले से हार उतार रही थी। हाँ तो वो झूठ कब थी? लव तो था मुझे, अरेंज फिर मैंने अपने दिमाग से बना लिया था। शरारत से दांतों के नीचे निचले होंठ को दबाते हुए कहा। वाह वाह, क्या बात है। दाने ने तंज से देखा। अब वो मैं कब करती तुमसे प्यार? गर्दन को एक झटका देकर उसको घूर कर पूछा। मैं तो नफरत के काबिल भी नहीं समझती अब तुम्हें। नागवारी अंग से झलक रही थी। करती हो, मान लो। सब सच बोला था मैंने। हाँ, ये नहीं ठीक से बताया कि तुम में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा मुझे। होठों पर जुबान करते हुए अब दाने के चेहरे का बगौर जायजा लिया।
معصوم سی شکل، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی پلکوں سے ڈھکی ہوئی۔ مجھے تمہاری نظر اس کی آنکھوں پہ ٹک گئی۔ وہ اب ساڑی کے پلوں سے سیٹنگ میں لگائی گئی پنس کو ڈھونڈ کر اتار رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ لہجہ بھیگا سا تھا۔ دانین اب جلدی جلدی پنیں اتار رہی تھی۔ اسے الجھن ہونے لگی تھی زرداد کی خمار آلود نظروں سے اور بھیگے لہجے سے۔ اس کے بعد تمہارے یہ بال، دھیرے سے اس کے بال جو پنس اتارنے کی کوشش میں ڈھلک کر آگے آ گئے تھے، انہیں چھونا چاہا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھوڑا سا۔ وہ فوراً بالوں کا جوڑا بنانا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں بازو اوپر جو کیے تو پتلی سی کمر زرداد پر بجلیاں گرانے لگی۔ اور یہ آگے بولا تو کچھ نہیں، لیکن نظریں اب کمر پر ہی ٹکی تھی۔ دانے نے اچانک اس کی نظروں کی تپش محسوس کی۔ گھبرا کے فوراً بازو نیچے کیے۔ چہرہ اس کی اس بے باکی پر سرخ ہو گیا۔ ویسے تو بلاؤز پورا ہی تھا کمر کو ڈھکا ہوا، لیکن بازو اوپر جانے سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی باتھ روم کی طرف چل دی تھی۔ اس کے جانے سے زرداد جیسے ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آجا آجا واپس، دونوں ہاتھوں کو سر میں جکڑ کر دماغ سے کہا۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ سب کچھ دل کے حوالے چھوڑ کے وہ مچلتے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنے دماغ کو سرزش کر رہا تھا۔ سرخ چہرے اور پھولے ہوئے ناک کے ساتھ سادہ سی سوٹ میں باتھ روم سے نکلی اور تیزی سے جا کر اپنی طرف بیٹھ پر پوری چادر تان کر لیٹ گئی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ باہر چلے جانا ہی بہتر تھا۔ سامنے پڑے لائٹر کو جیب میں رکھ کے اور ٹیرس پر آ چکا تھا۔ صحیح کیا تھا یا غلط وہ نہیں جانتا تھا، لیکن دانین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سگریٹ کو منہ میں رکھ کر آج کے لائیو شو کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہاں ہے تمہارا عروس شوہر؟ صوفے پر دانین کے ساتھ بیٹھ کے اس نے اشال سے پوچھا۔ گھر تو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی تھی، یہاں بہانے سے اس کی قربت میں بیٹھا جا سکتا تھا۔ شرم کرو، بھائی کہا کرو۔ اشال کھپکی سے زرداد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کبھی آپ ہی کہا نہیں، اسے کیسے بھائی کہہ دوں؟ وہ ہنس رہا تھا اور بار بار اپنے ساتھ بیٹھی اس سخت دل محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے، مجال ہے ان محترمہ کے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ بنی ہو۔ ویسی سختی، وہی حقارت، وہی ناگواری۔ اشال نے شادی کے بعد آج دونوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ دانین اٹھ کر بہانے سے سامنے والے صوفے پر چلی گئی۔ وہاں رانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ رانیہ کا بہانہ کر کے زرداد کے پہلو سے اٹھ کر آ جانا اسے بہتر لگا۔ زرداد نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا اور شرارت سے مسکرا دیا۔ کیا بنایا ہے کھانے میں؟ پوچھتا ہوا وہ دوبارہ اپنے صوفے سے اٹھ کر دانین کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دانین چڑ سی گئی تھی، ماتھے پہ بر ڈال نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ناگواری دکھا سکتی تھی۔ زرداد اور اشال باتوں میں مصروف تھے۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگے تو زرداد نے ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر پھر سے اپنے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے، تھوڑے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ دانین نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اشال بھی مسکرا دی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں، ایک ساتھ بیٹھے ان دونوں کے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھتے ہی ہے بس ایک ساتھ، زرداد نے کان کھجاتے ہوئے دانین کے کان میں سرگوشی کی۔ دانین نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر آنے والے آثار کو کنٹرول کیا اور اشال کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تمہاری کیسی جا رہی ہے جاب اب؟ اشال اس سے پوچھ رہی تھی۔ دانین کو ہاسپٹل جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا۔ وہ اشال کو اپنی جاب کا بتا رہی تھی۔ زرداد اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اشال کھانا لگانے کے لیے اٹھی تو وہ بھی فوراً اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ زرداد کی نظروں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ دانین بیٹھ جاؤ نا، میں کر لیتی ہوں۔ اشال کچن کی طرف جاتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں نہیں آپی، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی۔ دانین، اشال نے برتن نکالتے دانین کی طرف دیکھا۔ زرداد بہت اچھا ہے۔ برتن ایک طرف رکھ کے اب وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں شادی بہت اچانک ہوئی ہے، پر میں نے زری کو ان سالوں میں بکھرتے جوڑتے دیکھا ہے۔ اس کے انگ انگ سے بھائی کی محبت جھلک رہی تھی۔ آپ نے صرف اس کا ٹوٹنا اور بکھرنا دیکھا ہے آپی، میرا بکھرنا اور جڑنا نہیں دیکھا۔ دل میں سوچ رہی تھی، میں تو جب جڑی اس شخص نے مجھے پھر سے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تھوڑا منہ پھٹ ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ اشال پیار سے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی۔ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ دانین زرداد کے ساتھ کچھ کھچی سی ہے، اسی لیے اسے سمجھا رہی تھی۔ دل صرف اسی کے پاس نہیں ہے، دل سب رکھتے ہیں۔ زین کو جب جھوٹ بول کر آیا، میری اتنی عزت تھی زین کے دل میں، کیا عزت رہ گئی ہوگی میری؟ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی۔ یہ رشتے خدا کے بنائے ہوتے ہیں، دیکھو کیسے زین سے شادی ہوتے ہی تھی تمہاری زرداد کے ساتھ ہو گئی۔ اشال اب برتن صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، جہاں آپ کے بھائی جیسے دماغ والا انسان ہو، وہاں شادی سے 1 رات پہلے بھی شادی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ وہ بھی اب اس کے ساتھ برتن صاف کر رہی تھی، لیکن دل تھا کہ زرداد کے لیے صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، تم ہی ہو جو اس کے اور ابا کے درمیان نہ چاہ کے ختم کروا سکتی ہو۔ اشال چاولوں سے بھری ڈش ایک طرف رکھتی ہوئی بولی۔
پہلے میں اپنی ناچاکی تو ختم کر لوں، پتہ نہیں کب تک ہوں اس کے ساتھ۔ دل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ ابا کے بہت قریب ہو تم، ان کا دل صاف کرو زرداد کی طرف سے، اشان نے دھیرے سے اس کے قریب ہو کر کہا، اور وہ پرسوچ انداز میں بس کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ کیا حال بنا رکھا ہے بالوں کا، دیکھو تو ذرا، سمرا نے زرداد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیا گند پلا لگاتے رہتے ہو، سمرا کھبکی سے بول رہی تھی۔ زرداد سمرا کی گود میں سرک کے لیٹا ہوا تھا۔ آپ کی بہو خیال ہی نہیں رکھتی میرا، زرداد نے شرارت سے سامنے صوفے پر بیٹھی دانین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں منال کے بیٹے کو دیکھنے حیدرآباد آئے تھے۔ سب لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں سوائے ہارون کے وہ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ باہر آئے تھے، دانین کو گلے لگا کر پیار کیا، لیکن زرداد کے بس سلام کا جواب دے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ دانین، تیل لگاؤ زرداد کے بالوں میں، سکندر نے تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں دانین سے کہا۔ وہ ڈھٹ سی ہو کر بیٹھی رہی۔ لگا دو نا پھر دانین، سر میں بھی بہت درد ہے۔ زرداد بات چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا، شرارت بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دانین، اٹھتی کیوں نہیں، مالش کر دو اس کے سر کی۔ سکندر اب خفگی سے انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ دانین زرداد کو گھورتی اٹھی تھی، جبکہ زرداد اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ سرسوں کے تیل کی بوتل ہاتھ میں لیے زرداد کے سر پر کھڑی تھی، شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ دانین نے بالوں میں تیل ڈال کر آہستہ سے زرداد کے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ زرداد کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ واہ بیگم واہ، بڑا لہک لہک کر زرداد نے کہا، اتنا سکون مل رہا ہے قسم سے۔ دانین دانت پیس کر ہی رہ گئی۔ بابا کا لاڈلا تھا، ان کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اسے۔ وہ بے دلی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی، دل کر رہا تھا ان بالوں میں پیار سے انگلیاں چلانے کے بجائے دونوں مٹھیوں میں بھر کے نوچ ڈالے بالوں کو۔ ڈھیٹ پورا مزے سے مسکرا رہا تھا۔ بس اب، دانین نے تیل کی بوتل بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سر میں کچھ اٹھا کر مارے اس کے۔ بیگم تھوڑی دیر تو اور کرو، مجھے تو سکون ملنے لگا تھا۔ زرداد نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پھر سے اس کے سر پر رکھ لیے۔ دانین نے دانت پیسے، تایا ابا بالکل ٹھیک کہتے اسے، بیس دانی اچھی طرح جذب کر بیٹا، سارا سر خشک ہوا پڑا ہے اس کا۔ کہتا اتنے بڑے بڑے پارلر جاتا ہوں، جو کام سرسوں نے دکھانا وہ تھوڑی ہی انگلش کریمیں لگاتی ہے۔ سمرا نے دانین کی طرف دیکھتے اسے ہدایت دی۔ دانین نے اب انگلیاں چلانے کے بجائے زرداد کے سر میں زور زور سے ناخن مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایک دفعہ تو تھوڑا سا اچھلا تھا، دانین کی ہنسی نکل گئی۔ اب وہ زور زور سے ناخن مار رہی تھی اور مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگم بس کرو بس کرو۔ اب زرداد کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا تکلیف کی وجہ سے۔ نہیں نہیں، ابھی کچھ دیر اور کر دیتی ہوں، دانین نے بڑے لاڈ سے کہا اور زور سے ناخن مارا۔ بس ہو گیا، کیا سر کا اپنا تیل نکالو گی؟ ایک دم سے پیچھے ہوا تھا، سر کے اوپر بچوں کی طرح ہاتھ مار رہا تھا۔ دانین کو مزہ آ گیا، آج اتنے عرصے کے بعد وہ مسکرا رہی تھی۔ زرداد نے کھبکی سے دانین کی طرف دیکھا۔ دانین نے بڑے انداز سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہ کہہ رہی ہو ایسے تو ایسے صحیح۔ زرداد اپنے سر میں ہاتھ پھیر کر سر کو سہلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا زخم کر دی ہو۔ رک جاؤ ذرا، بتاتا ہوں تمہیں۔ دل میں سوچتے ہوئے زرداد کے لب مسکرا دیے تھے۔ اب تو میں اپنے میکے آئی ہوئی ہوں نا، تو جاؤ اپنے کمرے میں سو جا کر۔ دانین اس کی اچانک آمد پر گڑبڑا گئی، گھڑی پر نظر ڈالی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ منال کے ساتھ گپ شپ کرتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور جب منال کمرے سے نکلی تو زرداد لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزے سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹی تھی، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، مجھے نیند ہی نہیں آتی اب اکیلے، آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھی۔ دانین کو اس کے دیکھنے کے انداز سے ایک دم گھبراہٹ ہوئی۔ تو کیا مطلب؟ چلو اوپر جاؤ، میں اکیلا سونا چاہتی ہوں آج، اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر تھوڑی سختی سے کہا، جبکہ دل کانپ رہا تھا۔ وہ آج عجیب نڈر سا لگ رہا تھا، ساری غلطی اس کے مسکرانے کی تھی۔ آج اس کو دیکھ کر مسکرا جو دی تھی، وہ تو شیر ہی ہو گیا۔ زرداد کچھ بولے بنا اب بالکل پاس آ چکا تھا، بازو ایسے دیوار پر رکھا کہ وہ راہ فرار کا کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا۔ زرداد کیا مسئلہ ہے؟ ناگواری سے کہا، جبکہ پلکیں آنکھوں کے اوپر کپ کپا رہی تھی۔ ناخن جو مارے اتنے، ان کا بدلہ نہ لوں کیا؟ آواز ایسی تھی جیسے بہت مشکل سے بول رہا ہوں۔ دانین قد اچھل کر حلق میں آ گیا، تم بھی تو بلا وجہ تنگ کر رہے تھے۔ دانین نے تھوک نگلا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلا۔ کس چیز کا بنا ہے؟ ایسے جیسے پتھر ہو، فولاد کہیں کا۔ تنگ ہی کر رہا تھا، تم نے تو ناخن مار مار کر سر میں زخم ہی کر ڈالے۔ زرداد اپنی ہنسی کو چھپا